बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं डॉक्टर जाहिद चौथाई साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इकराम शेख साहब की याद में यहाँ छोटी छोटी तकरीब का इनेकाद किया। जब मैंने तारीख का हमने ऐलान किया तो हमने कोई 11 तारीख नेशनल प्रेस क्लब में अपना रेफरेंस का अनाउंस कर चुके थे। इसके साथ ही जब मेरी नज़र गुजरी तो पता लगा कि डॉक्टर ने भी कहा, तो फिर हमारे पास दरमियान तय हुआ कि वो भी तकरीब मुनक़्क़द कर लेते हैं और ये भी होगा। तो मैंने कहा मैं इस तकरीब में भी आऊँगा। जैसे एक तकरीब 11 को हुई है, दूसरी 14 को हो रही, 13 को हो रही है। ये मेरा ताल्लुक जो है ना जी, जिस तरह मैंने कहा है कि मेरा ताल्लुक कोई 4-5 किस्म की पोजीशन है, कुछ 40-50 साल के लगभग, मतलब निसफ सदी का ताल्लुक है मेरा उनके साथ। एक ताल्लुक मेरा ज़माना तालिब इल्मी का है। मैं स्टूडेंट लीडर था। हम अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाते थे। हमारे दरमियान हम जलसे जुलूस मुजाहरे करते थे। तो शेख साहब भी अयूब खान के खिलाफ तहरीक में जब था ना, वो भी अपना हिस्सा डालते थे। कोई लेकिन अभी कोई 6 मील 8 मील का लंबा जुलूस निकलता था। वो जुलूस निकलता था गवर्नमेंट कॉलेज अस्पताल से, वो आकर जाकर राजा बाजार में ख़त्म होता था। एक बड़ा तवील जुलूस होता था। शेख साहब भी उस ज़माने में ये नहीं होता था कि लोग गाड़ियों में फिर रहे हैं, वो भी पैदल उनके साथ चलते थे। फिर एक बार जब अयूब खान ने ऐलान किया कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे थे, बड़ा जश्न हुआ। जिस तरह खुशी लोग और मना रहे थे, उनके साथ शेख साहब भी उसी तरह रक्स कर रहे थे जैसा बाकी लोग रक्स कर रहे थे कि जी हमारी जान छूट गई आमरे मतलब से। फिर 70 में मैं जर्नलिज्म में आ गया। मैं थोड़ा सा मैंने जसारत में काम किया, फिर थोड़ा सा मैंने जंग में काम किया, फिर मैं आ गया नवाए वक्त में। तो नवाए वक्त में मुझे इनकी शफकत हासिल रही, एक इस हैसियत से भी कि मुझे वो मेरे सीनियर भी थे। मैं उनके साथ रिपोर्टिंग टीम में उनका सबऑर्डिनेट था। फिर उसके बाद वो रेजिडेंट एडिटर की डिप्टी रेजिडेंट एडिटर बना दिया। हालांकि वो इससे बड़े अबव स्टेटस के आदमी थे, वो रेजिडेंट एडिटर बनना ही चाहिए था उन्हें। ये था कि शेख इकराम साहब पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या कोई जमात हो, वहाँ उनकी कदर पूरी होती थी। और उनके लिए था कि सब सियासी जमातें उन्हें इज्जत एहतराम के साथ देखते थे। ये जहाँ तक एक लेवल था ये कि वो एक पॉलिटिकल रिपोर्टर थे। फिर इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर। इस शहर में कोई 5-7 रिपोर्टर थे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले। तो शेख साहब उनमें थे सीनियर तरीन आदमी कि वो जब कवर करने के लिए जाते थे तो फिर जब वो कवरेज हो जाती थी तो फिर वो बैठ जाते थे। सारे लोग शेख साहब से सारी गाइडलाइन लेते थे, वो लिखवाते थे। यानी आज के ज़माने में तो आप देखें ना कि आप दफ्तर आप सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो बैठ के टेलीविजन से टिकर्स इकट्ठे करके आप एक खबर बना दें। लेकिन उस ज़माने में शेख साहब बाकायदा एक क्लास लेते थे। अलियास चौधरी या दूसरे लोग मुझे बताते हैं कि जब हम होते थे तो शेख साहब बताते हैं कि ये खबर का इंटरव्यू बनना चाहिए इसका सुप्रीम कोर्ट का। फिर सबसे बड़ा उनको एजाज़ हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीखी केस की कवरेज की। फिर एक और बात में वो कम लोगों को मालूम हो, वो चीफ जस्टिस शेख अनवारुल हक साहब के करीबी अजीज थे। फिर एक बात और समर जलंधरी साहब की बात की है कि यूसुफ समर भी होते थे, वो हमारे आम उम्र थे। वो यूसुफ जलंधरी साहब के साहबजादे थे। वो भी जवानी की वहीं उनका इंतकाल हो गया। वो भी जर्नलिस्ट थे, उनके लाहौर में इंतकाल हुआ, पीटी में उनका तस्वीर हुई आपको यहाँ पर वो भतीजे थे और उनका इंतकाल हुआ। यहाँ पिंडी में डोक इलाही बख्श के कब्रिस्तान में उनका जनाजा हुआ था। तो ये एक लिहाज से तो ये जलंधर से शिफ्ट हुए। इन्होंने कभी अपने साथ जलंधरी नहीं लिखा, जलंधर से ही आए हुए थे सारे।
تو لیکن دیکھنا ایک زمانے میں جلندریوں کا بڑا ایک راج بھی تھا نا اس زمانے میں, لیکن کبھی انہوں نے شیخ صاحب نے کوئی چیف جسٹس سے رشتہ داری ہے یا فلاں سے رشتہ داری ہے کوئی فائدہ اٹھایا ہو, ساری زندگی انہوں نے پیدل چلے ہیں. میں یہ جو ان کی زندگی کا جو آخری مطلب ہے سال ہے, وہ جب جوانی میں تھے تو ان کو کڈنیز کا پرابلم ہوئی. مجھے یاد ہے فوجی فاؤنڈیشن میں ان کا آپریشن ہوا تھا. پھر اس کے بعد کئی اور بھی شوگر کے مریض تھے, اور وہ اتنی انتہائی مختصر خوراک کھاتے تھے کہ تاکہ وہ زندہ رہنے کے لیے خوراک استعمال کرتے تھے, اور بڑا احتیاط اور بڑا اور وہ اپنے ساتھ گھر سے کھانا لاتے تھے, اور جب نہ ہو تو اٹھ کر گھر سے کھانا باہر نہیں کھاتے تھے, اس لیے وہ تقریبات میں بھی نہیں جاتے تھے. صاف ستھری شخصیت تھی جی. ان کا جو طرز عمل تھا وہ دل کو مو لینے والا تھا. اب یہ کہہ لیجیے کہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو کبھی غصے میں نہیں, ہمیشہ پیار کے ساتھ گفتگو کرنا, سمجھانا. اور پھر یہ باتیں وہ جیسے کہا نا جی کہ ہم رپورٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی لوز ٹاک بھی کرتا ہے, وہ کچھ بھی کرتا ہے, جس محفل میں اور جس ٹیبل پہ وہ بیٹھے ہو اس کے ارد گرد کوئی آدمی لوز ٹاک نہیں کرتا تھا, کوئی فضول بات نہیں کرتا تھا. ہمیشہ لوگ شیخ صاحب کی شخصیت کا اتنا احترام کرتے تھے کہ صاحب کردار شخصیت بیٹھے ہوئی ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی ایسی فضول بات نہ کی جائے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام, اپنے طرز عمل سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. ایجوکیٹ یہ کیا کہ جب خود ایک اچھی مثال بنتے تھے لوگوں کو بھی ان سے سبق ملتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل رپورٹنگ میں ایک وقت ہوتا تھا جب پولیٹیکل رپورٹنگ بھی کوئی نام کی نہیں رہی, لیکن جس زمانے میں وہ خبریں دیتے تھے وہ خبریں اس وقت وہ جو رپورٹر اپنے ذرائع سے خبریں حاصل کرتا تھا. کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا, کوئی ٹی وی ہے, کوئی نام ایجنسی سے آ گئی ہے, کوئی کسی اور سے کوئی سیکرٹ ایجنسی نے خبر دے دی ہو. ان کی ایک خبر جو تھی, میں نے وہ جو پہلے بھی ذکر آ چکا, میں نے اس میں کالم بھی لکھا, بشار سر عزیز صاحب نے بتایا, کسی نے مجھ سے اختلاف کیا لیکن میں اس کو پھر سنپ کیا. میں نے کہا اس کو تمہیں معلوم نہیں ہے, جو آدمی موجود تھے بات نہیں. انہوں نے خبر بند کہا آج ایک آدمی خبر فائل کرتا ہے, کل سرکار ایک بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. دے دی جائے گی نہیں, دے دی گئی تھی. 8 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے کی خبر ہے, تو کل صبح تک خبر جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے. یہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بھی زندگی میں خبر فائل کی کہ صبح ڈیپورٹ کر دیا جائے گا میاں شہباز شریف کی فیملی کو, وہ ڈیپورٹ نہیں ہوئی. وہ پتہ لگا کہ 3-4 بجے مینور کر کے چودھری شجاعت والے نے اس کو اجازت دلوا دی. میری خبر تو موت ہو گئی, تو میرے اس پہ جرمانہ تو نہیں والے کا, مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیسک پہ بھجوا دو کچھ دنوں کے لیے. پھر بعد میں جب اس کو پتہ لگا خبر درست تھی تو پھر انہوں نے معافی طلبی ختم ہوئی. اسی طرح میں نے خبر دی کہ جنرل پرویز مشرف آج دوپہر 1 بجے استعفیٰ دے دیں. یہ ایسی خبر تھی کہ یہ خبر کی اہمیت اور اس کی اندازہ لگا دیتا ہے کہ جب یہ خبر غلط ثابت ہو جاتی تو ہمارے کرتی. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ آپ نے یہ خبر کیوں نہیں دی نوائے وقت میں کہ آج اتنے بجے کا استعفیٰ دے. میں نے کہا میں نے تو محتاط انداز میں کہ 24 گھنٹوں میں دے دیں گے. جب استعفیٰ ہو گیا مجھے انہوں نے 1000 روپے انعام دیا. مجید نظامی صاحب سے 1000 روپے انعام بھی 1 لاکھ کے برابر صحیح ہے, تو 10 لاکھ کے برابر آپ سمجھ لیں. تو یہ دوست تعریفیں کرتے تھے. میرا اکرام شیخ صاحب کے ساتھ ملاقات کافی عرصے سے نہیں ہوئی, لیکن ملاقات ٹیلی فونک ہمارے درمیان بہت زیادہ رہتی تھی. مہینے میں 2 بار میں ان کو فون کر لیتا تھا, وہ میرے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. وہ کہتے تھے میں آپ کے کالم پڑھتا ہوں. آخری دنوں میں امن نوائے وقت اتنا غریب ہو گیا کہ اس سے ہم سب کے اخبار جو ریٹائر ہوئے وہ بند کر دیے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن وہ پڑھتے تھے, مجھے بتا دو میں نے آپ کی فلاں ڈائری پڑھی, فلاں کالم پڑھا ہے. ایک لحاظ سے شیخ صاحب کی مطلب وفات سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے زندگی میں جو کچھ دیکھا وہ قلم بند نہیں کر سکتے. وہ قلم بند کرنے کے 2-3 طریقے یہ ہوتے تھے جو کہ خواب اشارہ نصیحت کرنے ملاقات میں کہ میں بولتا جاؤں کوئی لکھتا جائے. اور سب سے بڑا آسان طریقہ اس زمانے میں تو یہی ہے کہ اب تو آپ بولتے جائیں تو واٹس ایپ پہ آپ کو آٹومیٹکلی وہ چیز جو ہے وہ کمپوز ہوتی جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جیسے بڑے اخبار نویس اور بڑے انسان سال بعد پیدا ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سمر جلندری صاحب ان کے بھائی تھے اور یہ جرنلزم میں آئے
انہوں نے کچھ دن کی گزارے نظائر ملت میں، وہ بھی مجھے نظامی صاحب ساتھ کیا تھے، لیکن تھرو آؤٹ ساری زندگی انہوں نے نوائر کو گزاری. کسی اور اخبار میں نہیں گئے. اس شہر میں ایک زمانے میں 30-40 اخبار نویس ہوتے تھے یہاں کے اسکول میں ہی اس بات کا، اور یہ پریس کلب کی ممبرشپ جو ہوتی تھی 30-40 آدمی ہوتی تھی. تو اس میں شبیر شاہ مرحوم، انوار فروز، اور یہ کیا نام ہے ناصر بخاری صاحب، اور اس طرح چند اور شورش ملک صاحب، یہ چند اخبار نویس تھے. اب تو یہاں پر 3-4 ہزار سی ممبرشپ تو ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی صحافی ہیں. لیکن یہ بات تھی کہ شہر میں ایک اخبار نویس جس کی خبر باؤنس ہو جائے اس کے لیے سارا دن شرمندگی کا دن ہوتا ہے، اور وہ سارا دن لوگوں کو شکل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اب یہاں ہمارے یہاں رواج ہو گیا کہ خبر جھوٹ بھی ہو جائے نہ ہم معافی مانگتے ہیں، اور نہ اس بات پہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے سے غلطی ہو اصلاح کریں، چپ کر جاتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ خبر چلا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ لگا غائب ہو گئی، لیکن ایک بار وہ چلا دیتے ہیں سے آتے ہیں. جس آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی گاڑی نہیں خریدی، کوئی کچھ نہیں کیا، سارا کچھ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کیا، سائیکل اسکوٹر تک نہیں کچھ نہیں کیا، پیدل چلتے تھے، یہ صحت کی ان کی راز تھا. ورنہ تو جس طرح ان کو بیماریوں میں لاحق کریں گے، ان کو اس طرح ان کا مقابلہ کیا انہوں نے. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 سال انہوں نے بیماریوں سے بھی جنگ کی ہے. اور ایک جوانی میں مجھے معلوم ہے کہ کڈنیز کا آپریشن ہوا، اس میں اسے پتھری ریموو کی گئی، پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی پرابلم رہے. شوگر جو تھا، شوگر کا علاج انہوں نے یہی کیا کہ پیدل چلتے تھے، اور وہ آخری عمر تک جب تک وہ صحت مند تھے وہ واک کیا کرتے تھے، اور مطالعہ بھی وہ کرتے تھے. سب سے بڑی بات ہے وہ دوستوں کے دوست تھے، بزرگ ہونے کے سلسلے جونیئر کے ساتھ محبت کرتے تھے. ایسے لوگ سالہ سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کامران صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو اطلاع نہیں تھی، میں نے خود کی اطلاع دی. میں نے کہا آپ بھی آ جائیں، ہمیں ارے بات تو کرنے میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کم از کم فیملی کو بھی بتا سکیں کہ ہمارے باپ کو لوگ یاد کرتے ہیں، ہمارے باپ کے بارے میں. یہ بھی ایک تمانیت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرنا بھی ایک سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے. تو میرے لیے تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بزرگ تھے، ہمارے لیے مچھلے راہ تھے. میرا خیال ہے میرے لیے تو یہ تھا کہ میں چونکہ جس شعبے سے میرا تعلق رہا، میں رپورٹنگ بھی کی، جس منصب پہ ہو رہے اس منصب کے بعد میں مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا. 20 سال سے یا 18-20 سال سے میں بھی چیف رپورٹر رہا. تو میرا بھی طویل ایک مسئلہ دور رہا، لیکن میں ان سے رہنمائی لینا اور بات کرنا، میں دیکھو میں ایک بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہو جائے، کوئی ڈیفنس کا معاملہ آ جائے، تو 2 آدمی مجھے ذہن میں ہوتے تھے، میں ان سے بات کرتا تھا. شیخ صاحب تو تھے ہی، میں سعود صاحب کا ذکر کروں گا، وہ میں اب نہیں ہیں. ایک بڑے رپورٹر تھے، کوئی میں پولیٹیکل چیز یاد کرانا اور وہ کہتے ہوئے بتائیں گے. پھر دوسرے والد ایک ساتھی تھے سہیل عبد الناصر. تو کوئی کتاب ہوتی تھی، میں پوچھتا تھا وہ فلاں کتاب جو تھی اس کا ریفرنس کیا تھا یار، اور فلاں کتاب میں کیا چیز چھپی تھی، وہ بتاتے تھے. ڈیفینس میں پوچھتا تھا فلاں افغان ایشو ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے. آپ بلیو کریں کہ مجھے شہر میں کوئی نظر نہیں آتا جس میں پوچھوں یار آپ رہنمائی کر سکیں. پوچھتا ہوں تو پھر کہتے ہیں یار ہمیں خود نہیں پاتا، اب پوچھنے کا چلن بھی نہیں، کہتے ہیں ہمیں خود رہنمائی. یہ لوگ چلے گئے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، سارے لوگ چلے گئے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اسی بات ختم کروں گا.